बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे के साथ किया जाता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 175 में इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने हदायत के बदले गुमराही और मग़फ़रत के बदले अज़ाब का सौदा किया है, किस चीज़ ने इन्हें इतना दिलेर बना दिया है कि जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस और इन कुरानी आयत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। सऊदी अरब में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से अहम खबर शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि 6 सितंबर 2020 से इनसे पासपोर्ट की तजदीद के सिलसिले में क्या रकम ली जाएगी, उसकी फ़ीस क्या है। दोस्तों इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। याद रखें, अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं या आपका पासपोर्ट खो जाता है, दूसरी दफ़ा भी आपका पासपोर्ट अगर खो जाता है, तो इस सिलसिले में अलग अलग फ़ीसें मुकर्रर हैं। सबसे पहले याद रखें कि अगर आपका 5 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो नॉर्मल 36 पेजेस का जो पासपोर्ट है उसकी फ़ीस 5 साल के लिए 81 रियाल है। अर्जेंट केसेस के लिए 135 रियाल बनती है। 10 साल का पासपोर्ट अगर आप बनाएंगे 36 पेजेस का तो उसकी नॉर्मल फ़ीस 146 रियाल है, जबकि अर्जेंट बेसिस पे 242 रियाल बनती है। इसी तरह से 72 पेजेस और 100 पेजेस के जो पासपोर्ट हैं की फ़ीसें भी अलग होंगी। अब आते हैं हम उन भाइयों की जानिब जिनके पासपोर्ट खो जाते हैं। 36 पेजेस का पासपोर्ट अगर वो 5 साल के लिए पहली बार बनवा रहे हैं तो 162 रियाल उसकी फ़ीस होगी, और अर्जेंट बेसिस पर अगर वो यही पासपोर्ट बनवाते हैं खो जाने के बाद तो 269 रियाल उसकी फ़ीस होगी। 10 साल के लिए अगर वो ये पासपोर्ट नॉर्मल कंडीशन में बनाते हैं तो 291 रियाल फ़ीस होगी, और अर्जेंट बेसिस पर 484 रियाल इसकी फ़ीस ली जाएगी। अगर किसी भाई का पासपोर्ट दूसरी दफ़ा खो जाता है और वो 36 पेजेस का पासपोर्ट बनवाता है नॉर्मल कंडीशन के लिहाज से 5 साल के लिए, तो 323 रियाल उसकी फ़ीस होगी। अर्जेंट बेसिस पर 538 रियाल उससे फ़ीस ली जाएगी। दूसरी दफ़ा खोने वाले पाकिस्तानी भाई अगर 10 साल के लिए अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस 581 रियाल नॉर्मल फ़ीस होगी, और अर्जेंट बेसिस पर 10 साल के लिए दूसरी दफ़ा खो जाने वालों की फ़ीस 968 यानी कि 968 रियाल ली जाएगी, जो कि पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। याद रखें, जो मैंने आपको मालूमात दी हैं ये 36 पेजेस के लिहाज से जो पासपोर्ट है उसी के लिहाज से हैं। 72 पेजेस और 100 पेजेस की फ़ीस इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। सऊदी अरब की जानिब से 25 बैरूनी ममालिक से परवाज़ों के लिए SOPs के इजरा के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ट्रैवल एजेंट्स और सफरी ख्वाहिशमंद अफराद पुर उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान से भी परवाज़ों की बहाली मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने तैयारियां भी इस सिलसिले में शुरू कर दी हैं। वजारत समंदर पर पाकिस्तानियों के अदाद शुमार के मुताबिक वबाई मर्ज़ कोरोना के बायस फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदियाँ आयद हुईं, तो इस वक्त पाकिस्तान से 60,000 से ज़ायद वर्कर्स सफ़र करने के लिए तैयार बैठे थे, जिनके तमाम तर सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल हो चुकी थीं, जबकि 50,000 से ज़ायद अफराद छुट्टियों पर थे या इन्हें रुखसत पर भेजा गया था। इसके अलावा 1 लाख से ज़ायद अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत के प्रोसेस जारी थे, जिसे मजबूरन रोकना पड़ा। इनमें से बड़ी तादाद का ताल्लुक सऊदी अरब से है। DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जानिब से बताया गया कि अभी तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान से परवाज़ों की बहाली की तारीख नहीं दी है, लेकिन बहाली की सूरत में हमारी तैयारियां मुकम्मल होंगी। सऊदी हुकूमत के SOPs को फॉलो करते हुए अपने वर्कर्स को भेजने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी जानिब फ़ज़ाई पाबंदियों के बायस माली मुश्किलात का शिकार ट्रैवल एजेंट्स ने भी उम्मीदें लगा ली हैं कि परवाज़ों की बहाली के बायस इनका रोज़गार भी बहाली की जानिब गामज़न हो सकेगा।
ٹریول ایجنٹس کی جانب سے کہنا ہے کہ جب تک سفارت خانے نہیں کھلتے تب تک بیرون ملک سفر اور ٹکٹنگ کا کام بحال نہیں ہو سکتا۔ آپ سن رہے ہیں کہ سفارت خانے بھی کھل رہے ہیں اور پروازیں بھی بحال ہوں گی، تو ہم بہت خوش ہوئے ہیں کیونکہ اقامہ ہولڈرز کی بہت بڑی تعداد واپس جانے کی منتظر ہے۔ پاکستان میں رہنے والے بہت سارے ایسے بھائی جو کہ اقامہ ہولڈرز ہیں مگر انٹرنیشنل پروازیں بند ہو جانے کی بنا پر وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کا حال کچھ یہ ہے جو کہ ایک بھائی نے بڑی صاف دلی کے ساتھ بتایا۔ سعودی عرب میں محنت مزدوری کر کے بڑی محنت سے انہوں نے کچھ پیسہ جمع کیا تھا۔ وبائی مرض کرونا کی بنا پر جب فلائٹس بند ہوئیں تو وہ پاکستان میں موجود تھے، جتنا بھی جمع پونجی تھی وہ تمام کی تمام پاکستان میں ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات یہاں پر پاکستان میں ہو رہی ہیں، لہٰذا اللہ کرے کہ جلدی وہ سعودی عرب میں جائیں اور دوبارہ سے نوکری پر لگ جائیں۔ نوکری کے سلسلے میں اگر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ دوستو، یہ وہ حالات ہیں جو کہ پاکستانی اس وقت سعودی عرب سے گئے ہوئے تھے اور وہاں پھنس گئے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد کے بچے بھی سعودی عرب میں ہی مقیم ہیں، ان میں سے کچھ پاکستانیوں کے جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وبائی مرض کرونا کے باعث وہ کئی ماہ سے ہاسٹلوں میں رہنے پر مجبور ہیں اور انہوں نے عیدیں بھی ہاسٹل میں ہی گزاری ہیں۔ یاد رکھیں انشاءاللہ اس سلسلے میں پاکستان کے لیے اور انڈین بھائیوں کے لیے بھی جیسے ہی انٹرنیشنل پروازوں کھلنے کے بارے میں کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے، سعودی حکومت کی جانب سے جو بھی خبر آئے گی، جیسے میں پہلے شیئر کرتا آیا ہوں، اہم ترین خبریں سب سے پہلے میرے اسی چینلز پر آپ کو ملیں گی یا میرا دوسرا چینل سعودی اردو نیوز پر انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں سے فوراً شیئر کر دی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے تمام غیر ملکی افراد کی مشکلات میں کمی آئے، وبائی مرض کرونا کا خاتمہ ہو جائے، آمین۔ انڈین سفارتخانے اور انڈین ایئر لائن کی جانب سے انڈین بھائیوں کے لیے فلائٹس شیڈیول جاری کیا گیا ہے۔ اس شیڈیول کے مطابق 6 سپٹمبر یعنی آج کے دن دمام سے چنائی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹس جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 7 سپٹمبر کو 3 فلائٹس سعودی عرب کے مختلف شہروں سے جائیں گی، جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں۔ 7 سپٹمبر کو پہلی فلائٹ دمام سے کوزیکوٹا جائے گی اور دوسری فلائٹ ریاض سے تریوندرم جائے گی اور اس کے بعد ایک اور فلائٹ 7 سپٹمبر کو ہی دمام سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ تینوں فلائٹ جو کہ 7 سپٹمبر کو جاری ہیں ایئر انڈیا ایکسپریس کی ہیں۔ آپ متعلقہ ایمبیسی اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی جو بھی ٹریول ایجنٹس ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی مکتبہ عمل کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب میں 7 اہم ترین ممالک جہاں سے بہت زیادہ لیبر سعودی عرب میں آتی ہے، کارکن روزگار کے لیے آتے ہیں، ان کنٹریز کے لیے باقاعدہ ریکروٹمنٹ کے لیے لیبر ریپرزنٹیٹیو کے نمائندے مقرر کیے جائیں گے۔ یہ نمائندے باقاعدہ ان ممالک سے آنے والے جو بھی لیبر ہوگی اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کریں گے، ان کے ٹیکنیکل، ان کی تعلیمی معیار کو بھی جانچیں گے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ ان ممالک میں خاص طور پر ایجپٹ یعنی مصر، پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، فلپائن، بنگلہ دیش اور سری لنکا شامل ہیں۔ ان ممالک سے آنے والے جو بھی ورکرز ہوں گے ان کے جو بھی اقامے بنیں گے یا ان کے جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے ان کی باقاعدہ ویریفیکیشن لازمی کی جائے گی، لہٰذا آنے والے دنوں میں ان ممالک سے آنے والے جو بھی ورکرز ہیں ان کے لیے تحقیقات کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے انہی کے چانسز سعودی عرب میں زیادہ ہوں گے۔ سعودی مکتبہ عمل یعنی وزارت عمل کی جانب سے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر سے متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ جو بھی جہاں پر بھی کام کرتے ہیں اپنے کفیل اور کمپنی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور کر لیں، کیونکہ اگر کفیل اور کمپنی آپ کی تنخواہ نہیں دیتے، آپ کا جان بوجھ کر حروب لگا دیتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو دیا گیا آفر لیٹر، آپ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ یا دیگر اہم چیزیں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ اسی بنیاد پر آپ اپنے کفیل اور کمپنی کے خلاف جو بھی کوئی وہ زیادتی کرتے ہیں اس کے بنیاد پر کیس کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔
سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ مختلف علاقوں تک مزید پھیلتا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جازان، عسیر کے بہت سارے علاقے، البہا اور اسی طرح سے مکہ المکرمہ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، تمام لوگ احتیاط کریں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مملکت کے کافی سارے علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان بھی رہے گا، جس کے بعد ٹیمپریچر میں کمی ہونے کے ساتھ ہی بارشیں شروع ہو جائیں گی، لہٰذا تمام لوگ احتیاط کریں۔ 44 ڈگری ٹیمپریچر مکہ المکرمہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ابہا میں 19 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ایسی روڈ جس میں کوئی ہلکا سا بھی بل یا اس میں ٹرن نہیں آتا، وہ کہاں پر واقع ہے؟ جی ہاں، یہ سعودی عرب میں واقع ہے، جو کہ 240 کلومیٹر کی طویل روڈ بغیر کسی ٹرن کے مسلسل چل رہی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت ٹرانسپورٹ نے اس سلسلے میں بتایا کہ دنیا کی سب سے لمبی روڈ جو بغیر کسی ٹرن کے واقع ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے، جس کا ریکارڈ دنیا کی ریکارڈ کرنے والی بک میں بھی تحریر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روڈ الحسا سے شروع ہوتی ہے اور البتہ جو کہ UAE کا بارڈر کا شہر ہے، علاقہ ہے، وہاں تک جاتی ہے۔ 240 کلومیٹر طویل یہ روڈ بغیر کسی ٹرن کے یہ مسلسل چلتی ہے، جیسا آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی ادارے الحمدللہ بہترین پیشہ ورانہ طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے بہت سارے مجرموں کو گرفتار کیا ہے، بڑی بڑی وارداتیں ناکام بنائی ہیں، اور مجرموں نے اگر کوئی واردات کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تو انہیں فوراً جا دبوچا ہے۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 9 سوڈانیوں کو اور ایجپشن لوگوں کو گرفتار کیا، جو کہ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ایک گروہ کی فارم میں یہ لوگ کام کرتے تھے۔ ان کا کام مختلف جگہوں سے گاڑیاں چوری کرنا، ان کے سپیئر پارٹس نکالنا اور اسے پھر مارکیٹ میں سپلائی کرنا تھا۔ اس سلسلے میں بہت سارے سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ مختلف جگہوں سے مختلف سامان چوری کرتے تھے اور اسے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ پاکستانی افراد، بنگلہ دیشی، انڈین افراد بھی پچھلے ہفتے میں گرفتار ہونے والے مجرمان میں شامل ہیں۔ ان تمام کے کیسز کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ انہیں قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بچے کو اپنے پیر سے چھوتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی ماں کے پاس چلو۔ یہ صورتحال سوشل میڈیا پر کافی زیادہ لوگوں کے غم و غصے کا باعث بنی۔ انسانی حقوق کے مطابق کسی بھی شخص کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کی عزت نفس سے کھیلنا کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی دین اسلام میں ایسی کوئی تعلیمات ہیں۔ اسی تمام صورتحال کے بعد سوشل میڈیا پر چلنے والی اس ویڈیو کا مکتبہ عمل اور دیگر اداروں نے نوٹس لیا اور اس شخص کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے ہی بچے کی بے عزتی کی ہے۔